वो सवाल बेसिकली मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से है कि हमने अभी पाकिस्तान में भी देखा और पाकिस्तान के मेन मीडिया पर भी इसे डिस्कस किया गया कि रिसेंटली एक 14 साला बच्चे के ऊपर मदारिस के उसातिज़ा ने इतना तशद्दुद किया कि वो उन किताब ना ला सका और उसने जान खो दी। हमारे सेकुलर एजुकेशन के अंदर, सेकुलर स्कूलिंग के अंदर तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि बच्चों को फिज़िकली पनिश नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे मदारिस हैं, उसके अंदर इस तरह की फ़िज़िकल पनिशमेंट को मायूब नहीं समझा जाता। तो मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगा कि आपने भी चूँकि मदारिस के अंदर इतने लंबे अरसे तक तालीम हासिल की है और आपके इदारे भी हैं, तो क्या बच्चों को इस तरह से फ़िज़िकली पनिश करके ये कोई काबिल अमल तरीका है कि उनको बेहतर परफॉर्म किया करवाया जा सकता है? और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप इस पॉइंट के ऊपर भी अपनी राय ज़रूर दें कि मदारिस में बच्चों पर तो एक तो है कि फ़िज़िकली पनिश किया जाता है, लेकिन साथ में हम कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी देखते हैं कि बच्चों के साथ फ़िज़िकली अब्यूज़ भी होते हैं। और इसके हवाले से बहुत से स्कॉलर्स जो हैं, हाफिज़ इब्न कसीर साहब ने, उन्होंने अपनी तफासिर के अंदर ये बात इवन लिखी है कि उनके दौर के जो भी अक्सर हुक्मरान हैं, जो फुक़हा हैं, वो भी इस तरह के गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं। सब लोग इसकी मजम्मत तो करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके बेसिकली रूट कॉज है क्या और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अहम सवाल है आपका। अहम इस पहलू से भी है कि दुनिया भर में बहुत सारी माशरती ख़राबियाँ पाई जाती हैं। हम सबको उन पर एतराज़ होता है, हम सब उस पर तनकीद करना चाहते हैं। वो हमारी नस्लों की बका का मसला बन जाती हैं। लेकिन जिस वक़्त कोई ऐसी चीज़ जो इस्लाम के साथ जुड़ी हुई हो या उस हलके के साथ जुड़ी हुई हो जो दीन का नाम लेवा है, तो उसके नतीजे में मसले की जो अहमियत है और मसले की जो हसासियत है और मसले का जो इम्पैक्ट है, वो दो चंद हो जाता है। इसलिए कि लोग फिर उसको मुजर्रद एक मसले के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो तबका जो एक मिशन लेकर खड़ा हुआ है, एक दीनियाती पस मंज़र में, एक इलाही कलाम को रिप्रेज़ेंट करने की जगह पर है माशरे में, वो उसको जिस वक़्त मातूब करते हैं तो उससे जो उसका मैसेज है, उसकी कम्युनिकेशन में भी फ़र्क पड़ता है। सोसाइटी में जो उसकी हैसियत है, उसकी जो उर्फ़ी नौइयत है, उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो हमारे यहाँ ये बड़े लंबे अरसे से ज़ेर बहस है, दीनी मदारिस के अंदर जो बच्चों के साथ मामलात होते हैं, तो इस पर बहुत सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है और इस पर सबसे पहले उलमा को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। यानी इससे क़तई नज़र कि ये सवाल सेकुलर तबके उठाते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, उनका दीनी मदारिस के बारे में कोई अपना दाखिली बुग़्ज़ है या कोई उनका वर्ल्ड व्यू है जिसमें मदारिस की कोई जगह नहीं है या वो इस्लाम दुश्मन है, सब चीज़ें अपनी जगह पे होंगी। लेकिन जो नतीजा एट द एंड ऑफ द डे निकलता है वो ये है कि मज़हबी लोगों का सोसाइटी में जो तशख़्ख़ुस है वो ख़राब होता है। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें खुद मज़हबी तबके की है कि वो इस मसले की ओनरशिप कबूल करे। वो इस इनसिक्योरिटी से निकले कि जी फलाँ जगह पर इल्ज़ाम लग गया है तो अब हम इस इल्ज़ाम को रफ़ा कर लें तो उससे मामला आगे बढ़ जाएगा। मसाइल जो होते हैं वो अपने किसी तारीख़ी पस मंज़र में पैदा होते हैं, उसके कुछ फ़ितरी समाजी वजूहात होती हैं। उनको जब तक हल नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक इस तरह की जो मुदाफ़ियाना गुफ्तगू है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान होगा और हमने देखा है कि मज़हबी तबके ने पाकिस्तान में ये नुकसान उठाया है। उनको इस वक़्त सोसाइटी के जो संजीदा हलके हैं, संजीदा तबक़ात हैं और जिनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, हमारे यहाँ ये मामला नहीं है। खुद हमारे जो उलमा हज़रात हैं, उनको सोसाइटी जिन नामों से पुकारती है, जो चीज़ उनके साथ लेबल हो चुकी है, जिसकी मिसालें आपने दी और ये गली मोहल्ले, बाज़ार, चौक, चौराहों में इस तरह की बातें होती हैं। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसपे उस तबके के बड़े लोगों को, हसास लोगों को अपने ऊपर अगर कोई इस तरह की कतगन पैदा हो रही है, तो उसको रफ़ा करना चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि मुझे खुद बराह रास्त दीनी मदरसों में वक़्त गुज़ारने का मौका मिला और मैं जदीद तालीम के जो इदारे हैं, उनमें 12-14 साल गुज़ार के मदारिस की तरफ गया। गोया जो दुनिया के अंदर ब्रॉड बेस एजुकेशन के सिस्टम्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे तारुफ़ होने के बाद मैं मदरसे की दुनिया में गया। मैंने वहाँ पर जाकर, क्योंकि हमारे पस मंज़र में ये पूरे सवालात का एक पलंदा था कि यार वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये तशद्दुद की पनाहगाहें हैं और इस तरह से मामलात होते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल वही मामला है दीनी मदारिस के अंदर जो तालीम का मामला सरकारी स्कूलों में होता है। यानी आप कोट अद्दू के या घोटकी के किसी सरकारी स्कूल में चले जाएँ,
وہاں پر جو ٹیچر کھڑا ہوا ہوگا اس کے علم کی جو نوعیت ہوگی، دفتر کی جو سہولیات ہوں گی، اسکول کے اندر بجلی پانی غسل خانے کی جو معاملات ہوں گے وہ جس سطح کے ہوں گے، اور کراچی کے اندر ڈی ایچ اے کے اندر سرکاری طور پر بننے والے ایک اسکول کی جو صورتحال ہے وہ جتنی ہوگی، یہی فرق مدارس کا بھی ہے۔ جو مین اسٹریم مدرسے ہیں پاکستان کے، بڑے نمائندہ ادارے ہیں، ان اداروں میں سرے سے میں نے خود 6-7 سال ان مدرسوں میں گزارے ہیں، وہاں پر رہا بھی ہوں، ایک اسکالر کے طور پر بھی، بورڈنگ کے طور پر بھی، سب کچھ ہوا ہے۔ مجھے کبھی بھی شائبہ تک بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس نظام میں کوئی اس طرح کی چیز نظام کے اندر پائی جاتی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے، کہ بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ابیوز کے معاملات کم و بیش ناممکنات میں سے ہیں جو بڑے مدارس ہیں، اس لیے کہ وہاں پر درسگاہیں بنی ہوئی ہیں، ان درسگاہوں میں ایک سسٹم ہے، ایک ناظم تعلیمات ہے، ایک محتمم بیٹھا ہوا ہے، اساتذہ کے گھنٹے ہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، اتنی بڑا ہنگامہ ہے، ہجوم ہے، اس کے اندر کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی خلوت کی جگہ ڈھونڈ لی جائے جہاں پر جا کے کوئی اس طرح کی بدفعلی کا ارتکاب کرے، یا کوئی درندہ صفت آدمی اگر دین کے نام پر استاد بن گیا اور اس کی یہ خواہشات ہیں یہ کر لے۔ یہ بڑے مدارس میں اکا دکا کو اس طرح کے واقعات، شیطان جس طرح سے یونیورسٹیوں میں آ جاتا ہے، بڑے پروفیسروں کے آ جاتا ہے، بڑے اسکول ہیڈ ماسٹروں کے آ جاتا ہے، وہ ابیوز کرتے ہیں، بالکل اسی نوعیت کی چیز ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے الارمنگ ہو، جس طرح شرپسند ذہن کہیں بھی آ سکتا ہے، وہ آپ نے دیکھا پولیس میں بھی آ جاتا ہے، وہ ڈاکٹروں میں بھی آ جاتے ہیں، اس طرح جو جنس کے وحشی درندے ہوتے ہیں، اس طرح کوئی اکا دکا آدمی ان جو مین اسٹریم مدارس کے بڑے سیٹ اپس ہیں ان کے اندر بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ آنے کے بعد رہ نہیں سکتا وہاں پہ، یہ بالکل امر واقعی ہے۔ یعنی وہ اطلاع اگر نظام کو مل جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس نظام میں سروائیو کر سکے یا اس کو وہاں پر کوئی پروٹیکٹ کر سکے، اس کو وہاں سے جانا ہوگا۔ تو یہ تو بڑے مدارس کی یا ان مدارس کی جہاں پر باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا یہ حال ہے۔ جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ تحفیظ کے مدارس میں ہوتا ہے، جہاں پہ چھوٹے بچوں کو آپ حفظ کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں پر 12 سے 14 گھنٹے دن کے گزارتے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہوتا پروٹیکشن کا، ایک صرف قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس قاری صاحب کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ان اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی ناظم تعلیمات نہیں ہے، کوئی وہاں پر شورا نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی یہ چیک کرنے والا نہیں ہے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے۔ وہاں پر خلوت کی جگہ موجود ہیں، وہاں پر جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ دین کا باقاعدہ علم نہیں رکھتے، وہ قرآن کے قراء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے باقاعدہ کہ کوئی تربیت ہوئی ہو، کوئی صحبت ہوئی ہو، کسی شیخ کی انہوں نے مائیت میں وقت گزارا ہو، کہ ان کا کوئی زندگی کا لاہ عمل بنا ہو۔ وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ بچے حفظ کر رہے ہیں خود حافظ بن کے اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کوئی دینی پس منظر نہیں ہوتا۔ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ ان حفاظ سے آپ قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب پوچھ لیں، جو وہاں پہ حفظ کے استاد بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مطلب بتانے سے وہ قاصر ہوتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان کو سرے سے وہ جانتے نہیں ہیں، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ تو تحفیظ کے یہ مدارس ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ابیوز کا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ جو آدمی وہاں پر آیا، مدارس جو بڑے مدارس ہیں وہاں نظام بنا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں استاد یہاں پر ہے تو اس کو یہاں پر ان کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی ان کو اس درجے میں سپورٹ بھی کرتی ہے، ایک ویژن سے بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ گھروں کا انتظام کر کے دیتے ہیں، وہاں ان کی بیویاں رہتی ہیں، وہاں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک نارمل فطری زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ ہم جامعۃ الرشید میں رہے، جتنے اساتذہ تھے کم و بیش ان سب کے وہاں پر مکان موجود تھے، ان کو مفت بجلی دی جاتی تھی، ان کو مفت کھانا دیا جاتا تھا، ان کی میڈیکل کی سہولیات مفت تھیں، ان کے بچے جو مدارس میں نہیں پڑھنے کی توجہ رکھتے ان کو اسکول بھیجا جاتا تھا، باہر کے اسکول میں ہو جاتے تھے، اور وہاں کا جو استاد ہے وہ ایک فطری زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جنس کی طلب رکھی ہے، اس کو غیر فطری انداز میں وقت گزارنے کا پابند کر دیا جائے تو اس طریقے کی شیطان کی مجرمانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ جو بنیادی تقاضا ہے کہ جنس کا صحیح چینلائز ہو فطرت کے اصولوں پر، دنیا بھر میں لوگ شادیاں کرتے ہیں رہتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے پہ بڑے مدارس میں اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں۔ یہ جو دوسرا معاملہ ہے تحفیظ کے چھوٹے چھوٹے مکتب جو مسجدوں کی کئی چوکٹوں میں، کئی ان کے بیک پہ کوئی کمرہ بنا کر اس طریقے سے کھولے گئے ہوتے ہیں، یہاں پر سرے سے اس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کو مجلس، مرکزی مجلس چلا رہی ہوتی ہے، نہ جو وہاں پر استاد بیٹھا ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پر آپ نے گھر کا بندوبست کیا ہے، اس کو تنخواہ دی ہوئی ہے، اس کی شادی کا بندوبست کیا ہے، اس کی ذہنی سطح کا ایگزامن کیا ہے، شکایت آنے پر کوئی میکینزم بنایا ہے،
ان بچوں کے ساتھ کسی اور کا رشتہ ہے اس استاد کے علاوہ جس سے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس ولنریبل صورتحال میں رہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر تحفیظ کے مدارس یا جو نظام بنا ہوا ہے اس کے سسٹم کا فالٹ ہے جس سے یہ کرپشن پیدا ہوتی ہے. اس میں جو چند چیزیں ہیں بنیادی طور پہ کرنے کی، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کو حفظ کرانے کا جو پورا کا پورا مرحلہ ہے اس میں والدین کو سب سے پہلے آن بورڈ آنا چاہیے. آپ کے خیال میں میرا چھوٹا بچہ ہے، آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہوگا، اس کو اسکول میں کوئی تھپڑ مارے اور وہ آ کر مجھے یہ بات بتائے تو میرا اور آپ کا اس پر کیا ری ایکشن ہوتا؟ ہم دونوں کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں اس نظام کو اور اس کو چیلنج کریں اور بتائیں کہ تمہیں اس لیے یہاں پر نہیں بھیجا میں نے اپنے بچے کو کہ تم اس کو مارو. لیکن مدارس کے اندر یہ پہلے دن نہیں ہوتا کہ شدت کی مار استاد نے ماری کہ بچہ ہی مر گیا، وہ روز مار کھا رہا ہوتا ہے. اور سوسائٹی کہ وہ سٹیک ہولڈر جنہوں نے اپنے بچوں کو وہاں حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ان کا کنسنٹ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. آپ اس کو سائلنٹ کنسنٹ کہیں، آپ اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کہیں، یہ شامل ہوتا ہے. میں نے خود اپنی کانوں سے یہ بات سنی، ایک استاد نے مجھے، حفظ کے استاد نے بتائی، وہ بڑے شریف النفس آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نے کبھی زندگی میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، والدین میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ بچے کی چمڑی ہماری، ہڈیاں آپ کی ہیں، جو کرنا ہے کریں، اس کو حفظ ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پروٹیکشن تھی سوسائٹی میں بچوں کی، وہ تو والدین تھے. ان والدین نے یہ کنسنٹ کیسے دیا ایک حفظ کے استاد کو کہ اس بچے کو مار مار کے اس کا برکس نکال دو لیکن اس کو قرآن مجید یاد ہونا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے. سرکاری طور پر اس پر پابندی عائد ہونی چاہیے ہے کہ کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو جس وقت تک کسی اسیسمنٹ سے نہ گزار لیا جائے، ایک فارم بننا چاہیے، ایک محکمہ بننا چاہیے ہے، وہ اس کی پہلے منظوری دے. حفظ کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے یہ خود ایک بحث ہے. اس بحث میں 2-3 زاویہ نظر ہیں، میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں. ہمارے یہاں سے ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب نے اس پورے عمل کی مخالفت میں کافی کچھ لکھا ہے، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے جواب دیا ہے. امت کی ایک تاریخ ہے، قرآن مجید کو محفوظ کرنا مقصود تھا، محفوظ ہونے کے 10 متبادل ذرائع آگے، اس کی ضرورت باقی ہے نہیں باقی. یہ سب بحثیں فکری نظریاتی بحثیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو حفظ کرانا ہی چاہتے ہیں تو چھوٹی عمر میں جس وقت اس میں کوئی شعور نہیں ہے اور اس کو زبردستی آپ اٹھا کر ایک ایسے ونریبل ماحول میں ڈال دیتے ہیں 14-15 گھنٹے، جہاں وہ ایک شخص کے رحم و کرم پہ ہے اور وہ اس کو مارتا بھی ہے، اس کے ساتھ ابیوز کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اور والدین جو ہیں وہ یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ مار کھا کے آیا ہے، وہ رو رہا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تکیوں میں سر لے کے روتے ہیں. والدین کہتے ہیں خیر ہے جی، کچھ وقت گزرے گا، یہ تو بعد میں ہمیں دعائیں دے گا. وہ بعد میں بڑا ہو کر، میں نے ایسی بھی صورتحال دیکھی ہے، حفظ کے دوران جن لوگوں کو ابیوز کیا گیا، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ دین کے علماء بننے کے باوجود اندر سے ملحد تھے. میں نے یہاں تک دیکھا، یعنی وہ گالیاں دیتے تھے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ہم جانتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے. جو لوگ آج کل دین بیان کر رہے ہیں ہم ان کی حیثیت دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. تو اتنے ٹراماز ہوتے ہیں، اور پھر جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ پھر اسی ابیوز کا بدلہ اگلی نسل سے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا مارا گیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم اتنا اور لوگوں کو ماریں گے. تو سب سے پہلے تحفیظ کے مدارس کا ایک سرکاری سطح کا نظام ہونا چاہیے. میں نے اس پر کچھ عرصہ پہلے اسٹڈی کی، معلوم ہوا مصر کے اندر یہ موجود ہے، اور وہاں پر بڑے جدید پیٹرنز اپنائے گئے ہیں میمورائزیشن کے. اس میں ویژولی لرننگ کی چیزیں ہیں، بچوں کو وہ آیتیں دکھائی جاتی ہیں. جس طرح ہمارے یہاں کلاس رومز ہوتے ہیں، آرٹ کی کلاسیں ہوتی ہیں، سائنس کی کلاسیں ہوتی ہیں، اس طرح حفظ کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں حفظ کے مدرسے ہیں، اور ان مدرسوں میں خود گیا ہوں. ہمارے ڈیلس میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر جو صاحب یہ تحفیظ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ان بچوں سے میں ملا. تو ان بچوں کی شخصیت میں، ان بچوں کی گفتگو میں، ان کی اپنے استاد سے والہانہ محبت میں زمین آسمان کا فرق تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نظام کو بدل لیا. انہوں نے کہا جو 2 سال میں 3 سال میں مار مار کے آپ نے حفظ کرانا ہے، بچہ اپنے شوق سے 5 سے 6 سال میں حفظ کرنا چاہتا 6 سال میں حفظ کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے اس کا دورانیہ بڑھا دیا، بچہ بہت سکون اطمینان کے ساتھ اس نے وہی معاملہ حفظ کر لیا. اور اتنا فرینڈلی ماحول کہ وہ استاد ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا ہے، وہ فٹ بال بھی کھیلتا ہے، وہ ان کو سینما میں مووی دکھانے بھی لے کے جاتا ہے، اور وہ بچے نارمل زندگی گزار رہے ہیں، آئسولیشن میں زندگی نہیں گزار رہے، اور ان کی اسکولنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. دن میں 3-4 گھنٹے آتے ہیں، حفظ کا اپنا مرحلہ طے کرتے ہیں، اور 4-5-6 سالوں میں، اور اتنا اچھا نظام بنایا کہ ان کو ٹرینر بنا دیا. وہ بچے آگے جتنا حفظ کر رہے ہیں، آگے وہی بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں.
یعنی اس طرح کے نظام بھی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر محمود احمد غائی صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا تھا انہی تحفیظ کے مدارس کے حوالے سے کہ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک پورا فارمولہ پیش کیا کہ اس وقت عالم عرب میں جو تحفیظ کا سسٹم ہے اس کو یہاں پہ اپنا لیا جائے. اس طرح میں نے گزشتہ دنوں یہ بات پیش کی ہے کہ ایک دن میں یہ چیز ممکن نہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ہاں یہ اس طرح کے مکاتب کھل چکے ہیں. غربت اتنی ہے, والدین وہاں بھیج دیتے ہیں چلو حافظ بن جائے گا. تو خود یہ ایک پیشہ ہے. یعنی جس طرح سے چھوٹے بچے کو سائیکلوں کی دکان پہ چھوٹو کہہ کے بٹھا دیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے والدین اپنے بچوں کو حفظ کے مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں. غربت اتنی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں چلو 2 ٹائم کا کھانا بھی ملے گا, کچھ قرآن بھی پڑھ لے گا, کل خود کہیں جا کے قاری صاحب بن جائے گا تو کچھ کما کھا بھی لے گا, ہمیں بھی دے دے گا. تو ان جگہوں پر ایک نظام بنا ہوا ہے. تو جب آپ نظام کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو اس کو تدریج کے ساتھ چھیڑنا چاہیے. تو میں نے گزشتہ دنوں یہ تجویز پیش کی, اور یہ تجویز ایسی تجویز ہے کہ جس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آج کے زمانے میں کوئی مشکلات نہیں ہے. یعنی صرف اور صرف اویئرنیس اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر محلے کے لوگ, جو کمیٹی محلے کی ہوتی ہے, امن کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں, محلے میں تھانہ ہوتا ہے, تھانے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے حدود کے اندر کتنی مسجدیں ہیں, کتنے مکاتب ہیں, مخیر حضرات ہوتے ہیں, کمیٹیاں ہوتی ہیں, مارکیٹوں والے ہوتے ہیں. چند ہزار چند لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے. محلے والے مل کر 5-5 2-2 3-3 ہزار روپے دے کے یہ فیصلہ کریں کہ حفظ کے ہر مکتب میں جو اس وقت موجود ہے وہاں لائیو CCTV کیمرہ لگے گا, اور ایک ویب سائٹ بنائیں. ہزاروں لوگ اس وقت فری خدمات دینے کو تیار ہوں گے. IT کی سینٹرلائز سسٹم ہو, اور اس سسٹم کو مانیٹر کرنے کے لیے اوپن کر دیں فیس بک پہ, انٹرنیٹ پہ. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دنیا بھر میں, ہر آدمی اس کو جا کر دیکھ سکتا ہو کہ گلشن اقبال 13D کے اس مکتب کا یہ لائیو فوٹیج آ رہی ہے, یہ پچھلے 1 مہینے کی فوٹیج ہے. والنٹیئرز اس کو جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں استاد نے فزیکل ابیوز کیا ہے, کوئی بچہ درسگاہ سے اتنے وقت سے زیادہ باہر رہا ہے, وہ CCTV کیمرہ ان کی انٹری ایگزٹ پوائنٹ پر ہو, ان کی کلاس روم پر ہو. آپ یقین جانیں کہ یہ جو ان اکاؤنٹیبل ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے, جیسے ہی کیمرہ آئے گا اس کے بعد ایسی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی. اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے, میں نے لکھا بھی کہ بہت کم تعداد ہوتی ہے جو خود احتسابی اور خود شعوری سے چیزوں کو اخذ کرتی ہے. باہر کیف قانون کا ایک ڈر ہوتا ہے. خود دیکھیں دین نے اپنی دعوت استدلال پہ پیش کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وعید بھی سنائی ہے, بھئی نہیں کرو گے تو یہ کام ہوگا. تو ہر جگہ پر دنیا میں یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. تو ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے, ان کے اوپر احتساب ہو, ان کے اوپر کیمرے لگائے جائیں, ان کو یہ بتایا جائے. ہمارا یہ دفتر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہمارا دفتر ہے. اس دفتر میں کم سے کم 8 یا 9 لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی اس دفتر میں خدا نہ خواستہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اور یہ ہم نے اپنے استرار پہ لگوائے ہیں کہ یار کل کوئی شخص اٹھے اور کہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, تو کم سے کم ہمارے پاس تحفظ کی کوئی چیز ہو کہ یہ دیکھو یہ یہاں پر ہر چیز محفوظ ہے. جو شخص آتا ہے ایک محفوظ ماحول میں آتا ہے, محفوظ ماحول میں یہاں سے جاتا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہے. سڑکوں پہ آپ دیکھیں, پہلے لوگ اٹھتے تھے, گاڑی چلاتے تھے, کوئی پوچھ, جیسے ہی کیمرے لگے, میں ابھی کچھ گزشتہ دنوں وہاں لندن میں تھا, آپ یقین جانے میں گاڑی چلاتے چلاتے میں اتنا خوفزدہ ہوا, میں اتر گیا, میں نے اپنے ساتھ میں کہا تم گاڑی چلاؤ یار, ہر جگہ پہ کیمرے کی تصویر ہے. ایسا ایک روب پیدا ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ نارمل اسپیڈ میں چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک قانون کا روب ہوتا ہے. قانون کا روب جس دن اٹھ جائے اس دن معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد چیزیں ایسی بربادی کی طرف جاتی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بالکل احتساب سے باہر. ان سوسائٹیز میں جو مغربی سوسائٹیز ہیں, ہم لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں ان کو, کبھی آئیں اور ان کے نظام کا مطالعہ کریں اور یہاں دیکھیں کہ سسٹم کیا ہے جس سے یہ لوگ ان معاشروں کو چلا رہے ہیں. ان میں بھی خرابیاں ہیں, ہزار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. خرابی کو نہیں روکا جا سکتا, خرابی جہاں انسان ہوگا وہاں پیدا ہوگی. سوال یہ ہے کہ نظام کیا ہے. یہاں پر اگر ایک دفعہ کسی شخص پہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ چائلڈ ابیوزر ہے, آپ یقین جانیں کہ اس کے لیے زندگی میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو ایک کڑا پیر میں لگا دیا جاتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے, جس محلے میں جاتا ہے, پورے علاقے کو, اس طرح دین اسلام میں ہے نا کہ جس وقت عبرتناک سزائیں دی جائیں تو کچھ لوگوں کو جمع کرو. ابھی میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پر میں ویب سائٹ پر ڈالوں تو مجھے آ جائے گا کہ اس محلے میں یہ 4 لوگ ہیں جو زندگی میں کسی مرحلے پر آج سے 30 سال پہلے ان پر یہ الزام لگا تھا اور اس وقت یہ ثابت ہوا تھا اور اس کی انہوں نے سزا بھگتی ہے. تا حیات وہ ریڈار میں رہتے ہیں اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے وہ اسکولوں کے قریب نہیں جا سکتے, وہ ان جگہوں کے قریب نہیں جا سکتے جہاں پر بچے پائے جاتے ہیں. ایسی پابندی ان پر عائد کر دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن پر یہ ابیوز کے وہ ہوتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مدرسے میں ہوا, اس نے وہاں سے اس کو چھٹی دی, وہ جا کے دوسرے مدرسے میں جا کے اس نے امامت شروع کر دی, یا اس نے وہاں پر جا کے جو ہے تحفیظ کا اپنا مکتب کھول لیا.
تو سسٹم بننا چاہیے، سنجیدگی سے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اس مسئلے کو پوائنٹ سکورنگ بنانے کے بجائے اپنا معاشرے کا سماجی مسئلہ سمجھیں۔ ہمارے بچے ہیں جو ابیوز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ غربت کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں تحفیظ کے مدرسوں کے مسائل ہیں، وفاق المدارس اس پہ آگے بڑھے، علماء کی تنظیمیں جو ہر وقت دنیا بھر کو گالیاں دینے کے لیے اور یہ توہین رسالت اور تحفظ ناموس، وہ بھائی یہ تحفظ اسلام کا مسئلہ ہے، یعنی اسلام کے نام لیوا لوگ ہیں اور ان کے اداروں میں اگر یہ ہو رہا ہے تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، اس پر بھی کبھی کوئی احتجاجی جلسہ کریں، اس پر بھی کوئی جلوس نکالیں کہ بھائی سرکار اس میں ہماری مدد کرے، ہم اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چند میری گزارشات ہیں، بڑے درد دل کے ساتھ۔ میں اس میں کبھی اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ کسی ایک طبقے کو ہدف بنا لوں، یہ خرابیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ آپ کیڈٹ کالجز کی مثالیں، آپ یہ چرچ کی کبھی آپ کو موقع ملے، ابھی گزشتہ دنوں ایک باقاعدہ بہت بڑا اسکینڈل تھا بوسٹن میں چند سال پہلے، اس پر ایک باقاعدہ فلم بنائی گئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بچوں کے ابیوز کے کیس ہے۔ وہاں بھی دیکھیے کیا صورتحال ہے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہزاروں ابیوز کے کیسز تھے اور پھر اس سے پچھلے جو پاپ تھے انہوں نے باقاعدہ آفیشیل معافی مانگی کہ یہ ہمارے اداروں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، جہاں پوڈنگ کے معاملات میں ہوتا ہے، فوج اور اس طرح کے دنیا بھر کے جو ادارے ہوتے ہیں جہاں پر بچے بڑے لمبے عرصے تک دور ہو جاتے ہیں، وہاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے خود سنی ہے چیزیں اس طرح کی۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے کسی دینی طبقے پہ سوال اٹھ رہا ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔